हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे BUDC 133 जिस सब्जेक्ट का नाम है उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा। ये ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इग्नू का। देख पा रहे हो आप, इग्नू के सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट इसका नाम है जदीद हिंद आर्याई ज़बानें। तो इसकी फ़र्स्ट यूनिट का नाम है जदीद हिंद आर्याई ज़बानें और उर्दू के इब्तदाई नक़ूश। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे हिंद आर्याई ज़बान से किस तरह उर्दू के इब्तदाई नक़ूश दिखते हैं और ये किस तरह हिंद आर्याई ज़बान से निकल कर आती है। तो इसमें हम मेनली 4 टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी ये तो अगराज़ व मक़ासिद, तमहीद यानी कि इंट्रो, और फिर इसके नीचे क्वेश्चन आंसर आपने क्या जाना सीखा, और वो है अल्फाज मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है मीन्स, और हम इन 4 टॉपिक को मेनली डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार हम इस पे नज़र डाल लेते हैं। अगराज़ व मक़ासिद, तो इसमें क्या है, इनके मकसद क्या है इस चैप्टर का कि तलबा को उर्दू ज़बान के पस मंज़र से वाकिफ़ करना, उर्दू के अहद व अहद इर्तिक़ा को दिखाना, उर्दू की हिंदुस्तान। तो चलिए आज देखते हैं इसके। तो अब हम देखते हैं इसके अगराज़ व मक़ासिद। तो इसमें हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। तलबा को उर्दू ज़बान के पस मंज़र से वाकिफ़ कराना, उर्दू के अहद व अहद इर्तिक़ा को दिखाना, उर्दू की हिंदुस्तानी हैसियत की तारीख़ के रोशनी उजागर करना। यानी कि हम उर्दू की यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके अहद व अहद किस तरह वो किन मराहिलों से निकल कर आई है, और उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ फैली हुई गलतफ़हमियों को दूर करना कि ये बाहर की ज़बान है। तो ये एक गलतफ़हमी बहुत से लोगों को होती है कि ये उर्दू भाई हिंद आर्याई ज़बान नहीं, यानी कि हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, बाहर की ज़बान है। उर्दू ज़बान की इर्तिक़ा मराहिल को समझना और एक हिंदुस्तानी ज़बान है जो यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और परवान चढ़ी, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती हुई अपनी मौजूदा शक्ल व सूरत तक कैसे पहुँची, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इंट्रो में क्या बताया गया इसको भी एक बार देख लेते हैं। हिंदुस्तान एक कसीरुल लिसान मुल्क है। यहाँ 3 बड़े ख़ानदानी ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। वो बड़ी लिसानी ख़ानदान है हिंद आर्याई, द्रावंडी और हिंद चीनी। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जो है एक कसीरुल लिसान यानी कि मल्टी लैंग्वेज वाला देश है। तो यहाँ पे 3 बड़े ख़ानदान हैं ज़बान के। तो वो क्या है, हिंद आर्याई, द्रावंडी और हिंद चीनी। उर्दू के ताल्लुक़ से हिंद आर्याई ख़ानदान से है। उर्दू का ताल्लुक़ क्या है, हिंद आर्याई ख़ानदान से, यानी कि उर्दू हिंद आर्याई ख़ानदान से निकल कर आती है और एक हिंद आर्याई ज़बान है। ये हिंद आर्याई ज़बान इसलिए है कि हिंदुस्तान के दूसरी ज़बानें मसलन आसामी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी वगैरह की तरह ये भी संस्कृत से माखूद हुई है। जैसे कि हिंदुस्तान की और ज़बानें हैं वो संस्कृत से निकली है, संस्कृत से माखूद हुई है, इसीलिए इस तरह उर्दू भी संस्कृत से माखूद हुई है। इसलिए ये क्या कहलाती है, हिंद आर्याई ज़बान, जो 1500 BC आर्या कौम के लोगों के आने के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुई। यानी कि 1500 ईसा पूर्व ये जो हिंद आर्याई लोग हिंदुस्तान में आए यहाँ पर, तो उनके आने के बाद ये कौम पैदा हुई, यानी कि ये बोली पैदा हुई, ये ज़बान। वक्त के गुज़रने के साथ संस्कृत की ज़बान में भी तब्दीली हुई। संस्कृत से प्राकृत पैदा हुई, प्राकृत से भी तब्दीली हुई और अपभ्रंश। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह उर्दू की ज़बान किन किन मराहिलों से आई है। उर्दू पहले क्या थी, सबसे पहले संस्कृत थी, उसके बाद ये प्राकृत बन गई, प्राकृत से अपभ्रंश बन गई। इस तरह अब हम 1.3 में जानेंगे कि ये किन किन मराहिलों से आई है। तो 1.3 में क्या दे रखा है, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का पस मंज़र।
تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، زبانیں صدیوں سے بنتی ہے اور ارتقاء کے مختلف مراحلوں سے گزرتی ہے، یعنی کہ جو زبانیں ہوتی ہیں ان کو بننے میں صدیوں لگتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی بن گئی ایک دو دن میں، مہینوں میں، سالوں میں، نہیں، صدیوں سے بنتی ہے. وہ مختلف مراحلوں سے گزر کے آتی ہے اور پھر ان کی جو خصوصیات ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو اسپیشلٹیز ہوتی ہے، اس بیسس پہ ان کو خاندانوں میں بانٹا گیا ہے، یعنی کہ وہ اس کے مختلف بولیوں اور خاندانوں میں بڑھتی ہے. بولیاں مختلف خاندانوں میں بڑھتی ہے. زبانوں کے سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان، یعنی کہ زبانوں کے سب سے بڑا خاندان، یعنی کہ جس سے بہت ساری شاخائیں نکلتی ہے، وہ کون سا ہے؟ ہند یورپی خاندان ہے. اور ہند آریائی جو ہے وہ بھی ہند یورپی خاندان کی ایک شاخ ہے جس سے کہ اردو نکلی ہے. اسی ہند یورپی خاندان سے ایک مشترک شاخ ہند آریائی کہلاتی ہے. ہند آریائی زبانوں کی ارتقاء ایک طویل تاریخ ہے، یعنی کہ ہند آریائی زبانوں کی جو ارتقاء ہے اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے، ایک لمبی ہسٹری ہے جس کو ہم جانیں گے. تو کیا ہوتا ہے، شمالی ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ آریوں کے داخلے سے ہند سے ہوتا ہے. تو یہاں جو انڈیا میں ہندوستان میں آریوں کے آنے سے بہت سی بولیاں، بہت سی زبانیں بنی، تو ان میں ہی اردو بھی بنی ہے. مگر اردو کس سے نکلی ہے؟ سنسکرت سے. تو پہلے تو سنسکرت بنی نا، تو آریوں کے آنے سے سب سے پہلے یہاں پہ کس کا وجود آیا؟ سنسکرت کا، جسے ہم بولتے ہیں ویدک سنسکرت. ویدک سنسکرت آئی سب سے پہلے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ویدک سنسکرت کے قدیم ترین نمونے رگ وید میں ملتے ہیں. ویدک سنسکرت کے جو قدیم ترین نمونے ہیں، یعنی کہ پرانے نمونے ہیں، وہ کہاں ملتے ہیں ہمیں؟ رگ وید میں. رگ وید کیا ہے؟ رگ وید ایک وید ہے، یعنی کہ 4 وید ہے ہندو دھرم میں: رگ وید، ارتھ وید، یجروید، سام وید. تو اس میں سے ایک رگ وید ہے. اگر آپ نے ہسٹری میں یہ پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. یہی زبان جب ادب اور قواعد کے اصول و ضابطے میں بدلی تو کلاسیکی سنسکرت کہلانے لگی. یعنی کہ جو یہ تھی رگ وید والی جو ویدک سنسکرت تھی، یہ جب اصول اور ضابطوں میں بندھی تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ اس کو کہا جانے لگا کلاسیکی سنسکرت. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، کہا جانے لگا کلاسیکی سنسکرت. قواعد اور اصولوں کے میں یہ زبان اس طرح جکڑی گئی کہ لگ بھگ 400 قبل مسیح عیسیٰ پور، یعنی کہ 400 عیسیٰ پور تک پہنچتے اس نے دم توڑ دیا. یعنی کہ یہ کچھ بالکل ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گئی. اس کی جگہ کیا کیا عوام نے؟ ایک سادہ اور فطری زبان اختیار کر لی. اس کی جگہ پہ ایک ایسی فطری زبان اختیار کر لی جو تلفظ کے اعتبار سے بہت آسان تھی. تو کیا کرتے ہیں بھائی، جو چیز ڈیفیکلٹ لگتی ہے اس کو چھوڑ کے لوگ آسان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تلفظ اور یعنی کہ اس کو بولنے میں آسانی تھی، تلفظ کے اعتبار سے وہ آسان تھی. یہ زبان پراکرت کہلائی. جو اب جو بدلی، اس کو کیا کہا جانے لگا؟ اس کو پراکرت کہا جانے لگا. کچھ دنوں بعد پراکرتیں بھی قواعد کے اصولوں کے شکنجے میں گئی. تو کیا ہوا، کچھ دن بعد دوبارہ پراکرت زبان بھی قواعد کے اصولوں میں اس طرح شکنجوں میں اس طرح جکڑی گئی کہ پھر دوبارہ لوگوں نے کیا کیا، ایک سادہ اور سہل اور فطری زبان اختیار کر لی. جس سے کیا ہوا، لوگ مجبور ہو کر پھر اپنی سادہ اور ایسی زبان بولنے لگے جو کیا تھا، پراکرت کی ایک بگڑی ہوئی روپ تھی. اور اسی بگڑی ہوئی شکل کو کیا بولا گیا؟ اس کو بولا گیا اپبھرنش. یہ اپبھرنش کہلائی. اپبھرنش کی نشو نمائی 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک ہوتی رہی. 1000 عیسوی کے بعد اس کی ارتقاء رفتہ رفتہ تیز ہو گئی اور مختلف اپبھرنشوں سے مختلف جدید آریائی زبانوں کے ابھار شروع ہوا. پھر کیا ہوا، اب جو انہوں نے دوسری زبان اس کو بگاڑ کے جو بولنا شروع کر دیا، اس کا نام پڑ گیا اپبھرنش. اپبھرنش کو کیا ہوا کہ 600 عیسوی تک یہ مطلب نارمل چل رہی تھی. پھر 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک یہ نارمل چل رہی تھی. پھر 1000 عیسوی کے بعد کیا ہوا، رفتہ رفتہ اس اپبھرنش سے مختلف ہند آریائی زبانیں نکل کر آئی. اب نیکسٹ پوائنٹ پڑھیں گے ہم 1.4. چلیے اسے دیکھتے ہیں. جدید ہند آریائی زبانوں کا سلسلہ اپبھرنش سے ملتا ہے. اپبھرنش پراکرت کی بگڑی ہوئی زبان ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا، اپبھرنش کیا ہے، ہم نے جیسے کہ اوپر پڑھا، پراکرت کی بگڑی ہوئی زبان ہے. اور یہ 400 عیسوی میں اپبھرنش پراکرتوں کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے. یعنی کہ جو اپبھرنش ہے وہ کس کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے؟ پراکرتوں کی، 400 عیسوی میں. تو پراکرتوں نے جب ادبی روپ اختیار کر لیا تو اس کو کیا بولے، اس روپ کو قواعد کے اصول و ضابطہ شامل ہو گئے. عوامی زبان کو دھارا بدل گیا اور عوام ایک بار پھر سادہ زبان آسان اور اختیار کر لیا. تو پھر زبان اس نے کیا کیا، جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر دوبارہ سے، یعنی کہ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ پراکرت پہلے تھی، پراکرت کو پھر انہوں نے بگاڑ کے جو بنایا اس کو اپبھرنش بولا کہ لوگوں نے سادی زبان اختیار کر لی. تو ابھی کیا ہوا، یہ زمانہ اپبھرنش کہلایا.
مختلف اپبرنشوں سے مختلف جدید ہند آریائی زبانیں نکل کر آئی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو ہماری اردو ہے کس سے آئی ہے؟ ہند آریائی زبان سے آئی ہے، تو یہ کس سے نکلی ہے؟ اپبھرنش سے، اپبھرنش کی کوکھ سے جنمی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم مختلف اپبھرنش کون کون سے ہیں جن سے کی زبانیں بنتی ہے۔ چلیے تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے مختلف اپبھرنش۔ تاریخ کی کتابوں میں جن اپبھرنشوں کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے، تو فرسٹ ہے شور سینی اپبھرنش، شور سینی اپبھرنش ہے، اور پھر دوسرا ہے ماگدھی اپبھرنش، تھرڈ ہے اردو ماگدھی اپبھرنش، اور فورتھ ہے مہاراشٹری اپبھرنش، اور ففتھ ہے پراچوڑاو اپبھرنش۔ تو انہی اپبھرنشوں سے کیا ہوتا ہے؟ جدید ہند آریائی زبانیں نکلی ہیں، جدید ہند آریائی زبانیں اب انہی اپبھرنشوں سے نکلی ہیں۔ شور سینی اپبھرنش سے دیکھتے ہیں ہم کون کون سی زبانیں نکلی ہیں۔ 4 ہند آریائی زبانیں نکلی ہیں، کھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی اور مشرقی اور گجراتی، یعنی کہ پنجابی جو مشرق میں بولی جاتی ہے اور گجراتی۔ اور پھر ماگدھی اپبھرنش سے 3 زبانیں نکلی ہیں، بنگالی، اڑیا اور آسامی۔ تھرڈ ہم یہ دیکھتے ہیں اب اردو ماگدھی اپبھرنش سے کون سی زبانیں نکلی ہیں اور کتنی نکلی ہے۔ تو اس سے کتنی نکلی ہیں ساری، اس میں کیا ہو گیا، اردو ماگدھی اپبھرنش سے ساری پوروی بولیاں نکلی ہیں، یعنی کہ پورب میں جتنی بھی بولی جاتی ہے وہ اردو ماگدھی اپبھرنش سے نکلی، جیسے مطلب وہ بڑھتی گئی اس سے زبانیں نکلتی گئی، جیسے اودھی اور بھوجپوری، یعنی کہ جو نیکسٹ ہے مہاراشٹر اپبھرنش۔ مہاراشٹر اپبھرنش سے کون سی نکلی ہے؟ ایک نکلی ہے مراٹھی زبان، مراٹھی جو ہم ساؤتھ میں بولی جاتی ہے، زیادہ تر ساؤتھ میں ہی سننے کو ملے گی آپ کو۔ اور اس کے بعد 5th پوائنٹ ہے کیکوئی اپبھرنش، کیکوئی اپچڑاپ اپبھرنش۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس سے 2 زبانیں نکلی ہیں، مغربی پنجابی اور سندھی، یعنی کہ جو مغرب والا ایریا ہے وہاں پہ یہ زبانیں بولی جاتی ہے، ایسٹ میں جو سندھ پڑتا ہے، جو آج پاکستان میں پڑتا ہے سندھ، اور آدھا انڈیا میں۔ نیکسٹ ہے مشہور ماہر لسانیات گریڈسن نے جدید ہند آریائی زبانوں کا تقسیم اس طرح کیا ہے۔ تو جو مشہور لسانیات ہیں انہوں نے زبانوں کا تقسیم کس طرح کیا ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ ہے فرسٹ شمالی مغربی، جسے ہم بولتے ہیں مغربی پنجابی جو سندھی، یعنی کہ جو سندھ والے ایریا میں پڑتی ہے، اور مغربی پنجابی۔ سیکنڈ پنجابی شاخ، یہ مرہٹھی یعنی کہ ساؤتھ میں بولی جاتی ہے، اور مشرقی شاخ یہ آسام، بنگال، اڑیا اور بہاری جو ویسٹرن سائڈ بولی جاتی ہے، یہ والی لینگویجز ہے۔ اوکے، اس کے بعد نیکسٹ آتی ہیں وسطی زبانیں۔ وسطی زبانیں کون سی ہیں دیکھتے ہیں ہم پوروی ہندی، اودھی اور بھوجپوری۔ تو بھوجپوری جو بہار کی سائڈ بولی جاتی ہے، اور پوروی ہندی، اودھی جو اودھ میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اندرونی زبانیں، مغربی ہندی، پنجابی، مشرقی گجراتی، راجستھانی اور بھیلی اور اوکے، تو یہاں پہ یہ زبانیں نکلی ہے، اندرونی زبان سے یہ زبانیں نکل کے آئی ہیں۔ پھر ہے پہاڑی زبانیں، پہاڑی زبان سے کون سی نکلی ہے؟ نیپالی، درمیانی اور جنوبی پہاڑی۔ یہ تقسیم زبان کے ساخت مثلاً اسماء و افعال کی شکل اور تلفظ کے فرق کی بنا پر بانٹی گئی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ تلفظ اور اس کے بولنے کے طریقے پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے، یہاں پہ اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جو مشہور لسانیات ہیں انہوں نے اس کو بانٹا ہے۔ گریڈسن کی طرح سنیتی کمار چٹرجی نے بھی زبان کی گروہ بندی کی ہے، یہاں پہ انہوں نے بھی کس نے کی ہے؟ انہوں نے۔ ان کی گروہ بندی کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کس طرح کیا ہے؟ پہلے ہم نے کس کا پڑھا ہے یہاں پہ؟ مشہور لسانیات گریڈسن کا۔ اب ہم پڑھیں گے یہاں پہ سنیتی کمار چٹرجی۔ اوکے، تو انہوں نے کیا بتایا؟ اے پارٹ میں مدھیہ پردیش میں خاص زبان ہے مغربی ہندی۔ تو مدھیہ پردیش میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ خاص زبانوں میں کون سی ہے؟ مغربی ہندی پڑتی ہے۔ نیکسٹ ہے درمیانی زبانیں، یعنی کہ جو بیچ میں بولی جاتی ہے، پنجابی، راجستھانی، گجراتی اور پہاڑی بولیاں، یہ مدھیہ پردیش سے رشتہ رکھتی ہیں۔ یورپی ہندی کا رشتہ بیرونی گروہ کی زبانوں سے ہے۔ شمال مغربی ہندوستان کی زبانیں، مغربی پنجابی لہذا سندھی۔ تو یہاں پہ شمال مغربی ہندی میں کون سی بات آئی گئی ہے؟ مغربی پنجابی لہذا سندھی، جو ہمارا اس سائڈ ایریا پڑتا ہے، یہ والا سائڈ جو آج آدھا پاکستان میں اور آدھا انڈیا میں۔ اور بھی زبانوں کے اور بھی طرح بانٹا ہے، اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے مشرقی ہندوستان کی زبانیں، بہاری، اڑیا، پنجابی اور آسامی۔ جنوبی ہندوستان کی آریائی زبانیں، مراٹھی۔ تو 1.5 میں کیا پڑھیں گے ہم؟ مغربی ہندی کی بولیاں۔ اوکے، مغربی ہندی کی بولیاں وہ بولیاں جو مدھیہ دیش یعنی مغرب اور ہند سے لے کر مشرقی میں الہ آباد تک، اور شمال میں ہمالیہ دامن سے لے کر جنوب میں
विंध्याचल और बुंदेलखंड तक के इलाके में पैदा हुई और परवान चढ़ी मगरबी हिंदी बोलियाँ कहलाती हैं। तो मगरबी बोलियाँ कौन सी कहलाती हैं? जो यहाँ से मगरबी बोलियाँ कौन सी कहलाती हैं? जो इलाहाबाद और शुमाल हिमालय से के दामन से जुनूब और विंध्याचल और बुंदेलखंड के इलाकों में पैदा हुई हैं और यहाँ पर परवान चढ़ी हैं, मगरबी बोलियाँ कहलाती हैं। मगरबी हिंदी की अंदरूनी ज़बानों में शाख भी कहा जाता है। मगरबी हिंद की अंदरूनी ज़बान की शाख भी कहा जाता है। तो मगरबी हिंद को अंदरूनी ज़बान की शाख भी कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था अंदरूनी ज़बान से कौन सी निकली है। ये शाख इसलिए भी अहम है कि इसी शाख के ये शाख इसलिए भी अहम है कि इसी शाख से उर्दू ज़बान भी फूटी है। ये शाख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उर्दू ज़बान फूटी है। मगरबी हिंद से इसकी बोलियाँ अपनी सूती व सरफ़ी और नहवी ताकत से पहचानी जाती हैं। इसके अंदर 5 बोलियाँ आती हैं, जिनमें से साखत को पेश नज़र 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 तरह की बोलियाँ आती हैं, जिसमें राइटर ने 2 पार्ट्स में तकसीम किया है, अलिफ़ और बा, जिसको अब हम पढ़ेंगे। अलिफ़ मद आ पर ख़त्म होने वाली बोलियाँ, यानी बोलियाँ के जिनका एंडिंग वोवल आ होता है, उसे जैसे हरियाणवी खड़ी बोली। तो जो लोग लास्ट में आ की बोली पर ख़त्म करते हैं, जिनके लास्ट में आ या डबल ए या अलिफ़ मद आता है, वो कौन सी बोली होती है? खड़ी बोली, जो हरियाणा में खासकर बोली जाती है। नेक्स्ट है बी पार्ट। इसमें क्या है? ओ पर ख़त्म होने वाली बोलियाँ, यानी जिनका एंडिंग वोवल क्या होता है? ओ होता है। वो कैसे होती हैं जिसे ब्रिज भाषा या बुंदेलखंड की कनौजी, हरियाणवी दहली के साथ शुमाली मगरबी इस्लाह, करनाल, रोहतक, हिसार वगैरह में बोली जाती है। तो जिनका एंडिंग वोवल ओ होता है, जैसे जो लोग लास्ट में जो भी बात करते हैं उसके लास्ट में ओ आता है, तो वो कहाँ की बोलियाँ हैं? वो इन एरियाज़ की बोलियाँ हैं। वो यहाँ पर बोली जाती है। कहाँ पर? शुमाल मगरबी इस्लाह, करनाल, रोहतक, हिसार आदि मतलब यहाँ पे बोली जाती हैं। दहली के सियासी इनकलाबात के सबब इसकी काफ़ी लिसानी उलट पुलट होती रहती है। ब्रिज भाषा भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर और जयपुर की रियासतों में मशरक़ी ज़िलों में बोली जाती है, यानी कि मशरक़ी ज़िले जो हैं वहाँ पर ब्रिज भाषा बोली जाती है। शुमाल में गुरुग्राम ज़िला के मशरक़ी इलाके में भी इसके असरात दिखते हैं। तो गुरुग्राम के शुमाल में भी इसके असरात दिखते हैं किसके? ब्रिज भाषा के। अब हम पढ़ेंगे खड़ी बोली। तो खड़ी बोली 1.6 है। खड़ी बोली उर्दू की बुनियाद बिलाशुबा खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली के इलाकाई एतबार से मगरबी पूर्वी में बोली जाती है। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? खड़ी बोली मगरबी पूर्वी में, यानी कि ईस्टर्न साउथ जगह में बोली जाती है खड़ी बोली। मगरबी यूपी में बोली जाती है, यानी कि जो यूपी का हिस्सा है उसके मगरिब में, इस साइड पे बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली का इलाका यह जानिब शुमाल में मगरिब में दहली के मुत्तसिल है। उर्दू बशमोल दहली इन्हें इलाक़ों में 12वीं सदी के अवाखिर में मारज़ वजूद में आई। तारीख़ी एतबार से ये ज़माने हैं जब दहली पर 1193 में मुसलमानों की सियासी तलसत कायम होता है और तुर्कों, ईरानियों और अफ़गानों पर मुसलसल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तुर्क वतन करके दहली की सुकूनत इख्तियार की थी। इसमें तो ये कब की बात हो रही है? ये 1193 की बात हो रही है, जब यहाँ पर दिल्ली पर मुसलमानों का, तुर्कों और अफ़गानों का शासन था, तो उसकी बात हो रही है। और इस दौर में दहली में सुकूनत के इख्तियार करने वालों ने पंजाबी मुसलमानों की भी एक कसीर तादाद थी, क्योंकि ये लोग पंजाब से ही नक़ल मकानी का दहली पहुँचा था। शुमाल हिंदुस्तान में इस नए सियासी निज़ाम को क़याम के दौर रस नताइज मुरतब हुए और यहाँ का न सिर्फ सियासी मंजर नामा तब्दील हुआ, बल्कि इसके असरात यहाँ की समाजी और तहज़ीबी व सक़ाफ़ती ज़िंदगी पर भी पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो लोगों में भी इस बोली के असरात दिखे और ये तब्दीलियाँ लिसानी सूरत हाल पर भी असरअंदाज हो गई।
تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے چنانچہ بعض وجوہات کی بنا پر کھڑی بولی کو جو دہلی کے شمال مشرقی خطے میں یعنی مغربی یوپی میں رائج تھی تصویر حاصل ہوئی۔ اس کی چلن نہ صرف دہلی کی گلی کوچوں بازاروں اور میلوں ٹھیلوں نیز عوامی سطح پر بلکہ دھیرے دھیرے یہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی رائج ہوئی۔ یعنی کہ جو یہ کھڑی بولی ہے یہ صرف نارمل لوکل علاقوں میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلنے لگی، اور یہ کیا ہوا، نوآباد مسلمانوں اور مقامی باشندوں جن کی یہ بولی تھی کے باہمی میل جول کی وجہ سے اس کے مغربی اور فارسی کے الفاظ داخل ہونا شروع ہوئے جس سے اس کی نکھار پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، اس میں یہ پوری اردو جو ہے کھڑی بولی سے تو نکلی ہے، مگر اس میں جو ہے بہت سے الفاظ اور بہت سے جو ہیں یہاں پہ دوسری جگہ کی بھی باتیں ملی ہے جس سے کہ اس کو اتنا نکھار پیدا ہوا ہے۔ اردو بہت میٹھی زبان ہے۔ کھڑی بولی کے نکھار کا یہ زمانہ اردو کی ابتدائی زمانہ ہے۔ تو کھڑی بولی کو نکھار ملتے ملتے اس کو اردو زبان کہا جانے لگا۔ تو یہ اردو کی ابتدائی کی بات ہو رہی ہے، جب کھڑی بولی تھی اردو کسی ٹائم میں۔ کھڑی بولی کے اس نئے اور نکھرے ہوئے روپ کو یا اسلوب کو ابتدا میں ہندوی ریختہ کہا گیا۔ تو یہ اس کا نام کیا پڑا، ہندی پڑا، پھر ہندو بھی پڑا۔ تو کھڑی بولی کا نام جب یہ اس کا زبانوں سے بدل رہی تھی تو سب سے پہلے اس کا ہندی پڑا، پھر ہندوی، پھر ریختہ کہا گیا۔ اسی کے بعد میں زبانیں اردو معلیٰ، زبان اردو اور بالآخر اردو کا نام پڑ گیا۔ تو اس کو دیکھو یہ کتنے مرحلوں سے نکلی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، سب سے پہلے یہ سنسکرت تھی، پھر وہ بن گئی پراکرت بن گئی، پراکرت سے ابھرنش بن گئی، ابھرنش سے اس طرح یہ بدلتے اپنے اردو کی اپنی جگہ پر آئی ہے۔ اس کا نام اردو بالآخر اردو کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب یہ اینڈ میں اس کا نام اردو پڑ گیا۔ اس لسانی عمل میں میواتی بولی نے تقویت پہنچائی جو کھڑی بولی کی طرح الف پر ختم ہوتی تھی۔ تو میواتی بولی جو ہوتی ہے الف پر ختم ہوتی ہے کھڑی بولی کی طرح۔ اگرچہ لسانی اعتبار سے دہلی ہریانوی بولی کے حدود میں واقع ہے، لیکن میواتی بنیادی طور پر دہلی شمال مغربی علاقے کی بولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسعود حسین خان قدیم اردو کے تشکیل میں کھڑی بولی کے ساتھ ہریانوی یعنی میواتی کا بھی ہاتھ بتاتے ہیں۔ ہریانوی کے یہ اثرات بعد میں زائل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، اس میں ہریانوی اور کھڑی بولی کا بھی ہاتھ ہے۔ کس نے بتایا یہ بات؟ ہمیں مسعود حسین خان نے بتایا ہے۔ تو فرینڈس ہمیں اس پیرا میں کیا بتایا گیا کہ کوئی بھی زبان جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ شروع میں صرف ایک بولی ہوتی ہے۔ تو اس کی جیسے اس کے اثر پھیلتے جاتے ہیں، اس کے اثر اور شوق کا دائرہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر بعد میں جب یہ بولی بعض ناگزیر اسباب کے یعنی کہ یہ پھیلتی ہے اور یہ بولی جانے لگتی ہے، سماجی اور تہذیبی ثقافتی تقاضے میں شامل ہے، اہم اور مقتدر بن جاتی ہے۔ تو جب یہ بہت زیادہ اس کو یوز کیا جانے لگتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، یہ علاقائی حد بندیوں سے توڑ کر، یعنی کہ یہ صرف کسی ایک ایریا کو توڑ کر بہت بڑے ایریا میں رقبے میں پھیل جاتی ہے اور یہ دور دراز کے علاقوں میں اپنا سکہ جما لیتی ہے۔ تو اس کو ایک زبان کہا جانے لگتا ہے، اس کو یہ زبان کہلاتی ہے۔ پھر اس کا استعمال ادبی اور بعض دیگر مقاصد کے لیے کیا جانے لگتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کو پہلے تو یہ چھوٹی سی بولی ہوتی ہے، پھر یہ اپنے حدود توڑ کر جب اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگتا ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ بولنے کے اعتبار سے بہت آسان اور سلیس ہوتی ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے، یہ پھیل جاتی ہے اور پھر یہ ایک زبان کا روپ لے لیتی ہے، جسے اب ہم پڑھیں گے اس میں آگے کیا بتائے گا۔ اور اس کی معیار بندی، اسٹینڈرڈائزیشن کا عمل، جس سے یہ ترقی یافتہ زبان کے مرتبہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح یہ اپنے ایک ترقی یافتہ زبان کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ اردو جو ایک ترقی یافتہ معیار زبان ہے، اردو پہلے اسی طرح تو بنی ہے، اردو پہلے بہت سارے مرحلوں سے چھوٹے سے ایریا سے نکل کر آئی ہے، یہ ہند آریائی اپبھرنش سے نکل کر آئی ہے اور پھر اس کے کئی نام بدلے ہیں، اسی بنیاد پر یہ کھڑی بولی سے نکل کر آئی ہے۔ اس کی بنیاد یہی کھڑی بولی سے ہوئی ہے، دیکھو یہاں پہ آ گیا، اس کی بنیاد کھڑی بولی سے ہوئی ہے، اور یہی اس کا اصل اساس ہے۔ ہند آریائی زبانوں کی تاریخ اور روشنی میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو کھڑی بولی
یعنی کہ یہ بات بہت فخر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ اردو زبان کیا ہے کہ یہ ایک ہند آریائی زبان سے نکل کر آئی ہے، بلکہ اس کی کوکھ میں ہی اس نے جنم لیا ہے، کھڑی بولی کی ہی کوکھ میں پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ اردو زبان کھڑی بولی کی کوکھ میں جنمی ہے، بعد میں اس پہ نواح دہلی کی دوسری بولیوں کا اثر مرتب ہو گیا۔ بعد میں اس کو یوز کرتے کرتے اردو دہلی کی بہت سی زبانوں کا اثر مرتب ہو گیا، جس سے یہ تاریخی اور لسانیاتی حقیقت کو کھڑی بولی کی۔ تو یہ کیا ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں جڑی، ادھر ادھر سے اور بولیاں اس میں جڑی، دہلی کے اثرات جڑے، تو پھر یہ کھڑی بولی سے ایک نکھری ہوئی بولی اور مٹھاس بھری بولی، جیسے اردو بولا جاتا ہے کہ اردو بہت میٹھی بولی ہے، بولا جاتا ہے کیا مطلب ہم سب کو پتہ ہے اردو کتنی میٹھی زبان ہے، تو اس طرح یہ نکھری ہے۔ نکھرے ہوئے روپ کو سب پہلے نوآباد مسلمانوں اور اس کے بعد کی نسلوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اسے نکھارا، سنوارا، سجایا، جس سے یہ زبان اس لائق بن گئی کہ اسے ادبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا، چنانچہ یہ زبان ادبی استعمال ہے۔ تو کیا ہوا، یہ اس طرح اس میں جیسے کہ پھر اور زیادہ ترقی یافتہ ہو گئی ہے، اور پھر اس طرح اس کو نکھارا، سجایا، سنوارا، اور اب یہ کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے جگہوں پر اخباروں میں چھپنے لگی، اور پھر اس کا یوز بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب پڑھتے ہیں۔ کھڑی بولی کا اردو کٹ۔ کھڑی بولوں کا اردو کے ساتھ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ کھڑی بولی شور سینی اپبھرنش سے پیدا ہوئی ہے، تو جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ اب شور سینی اپبھرنش سے کھڑی بولی نکل کر آئی ہے، اور پھر اس میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے، یا لہٰذا اس رشتے کی وجہ سے اردو ایک ہند آریائی زبان قرار پاتی ہے۔ کھڑی بولی کے براہ راست تعلق شور سینی اپبھرنش سے یا مغربی اپبھرنش سے ہی، جو وسطی ہے۔ تو کیا ہوا، جیسے کہ کھڑی بولی کس سے نکلی ہے، شور سینی اپبھرنش سے نکلی ہے، اور اس سے کھڑی بولی سے کون نکل کے آیا ہے، اردو زبان نکل کے آئی ہے۔ 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، یعنی کہ 500 عیسوی پورو سے 1000 عیسوی کے آخر یادگار ہے۔ شور سینی اپبھرنش، مغربی اپبھرنش بھی جسے کہا جاتا ہے، تو بشمول دہلی اور پنجاب شمالی ہندوستان کے ایک وسیع علاقے میں رائج تھی۔ 1000 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیا۔ تو پھر اس نے کیا ہے کہ اس لیے اس کے وطن سے متعدد بولیاں معرض وجود میں آئیں، جو انہی علاقوں میں رائج ہوئیں جہاں شور سینی اپبھرنش بولی جاتی تھی۔ کھڑی بولی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اسمار، ضمائر، صفات اور افعال بالعموم طویل مصوتے ہیں۔ یعنی الف پر ختم ہوتے ہیں، مثلاً لڑکا، بیٹا، میرا۔ لڑکا کیا ہے، اسم ہے، میرا ضمیر، بڑا صفت، آیا گیا فاعل۔ تو کھڑی بولی جو ہے بہت واسٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یہ اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ اس میں پر ختم ہونے والے الفاظ زیادہ تر یوز کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں زیادہ تر یو پی سائڈ ملتے ہیں، جسے ہم بولتے ہیں مغربی، آتے ہیں مغربی یو پی میں۔ اوکے، نیکسٹ۔ چونکہ لسانیاتی اعتبار سے اردو نے کھڑی بولی کا ڈھانچہ اختیار کیا ہے، لہذا خصوصیت کی بنا پر کھڑی بولی کے جملے اردو کے جملے بھی کہے جائیں گے۔ اس کے برعکس شور سینی اپبھرنش کی ایک دوسری بولی برج بھاشا ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ کھڑی بولی کے جملے جو ہے کبھی کبھی کہے جائیں گے، اور اس کو بھی کھڑی بولی ہی کہا جائے گا۔ اور شور سینی اپبھرنش سے ایک دوسری بولی، ایک تو کھڑی بولی تو نکلی ہے، اور اس میں دوسری کون سی نکلی ہے، دوسری بولی نکلی ہے یہاں سے
دوسری بولی برج بھاشا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ارتقا دہلی کے جنوب مشرق علاقے متھرا، تو جس کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ دہلی کے مشرقی جنوب اور مشرقی علاقے سے جو متھرا اور آگرہ پڑتا ہے میں ہوا ہے۔ اسما، ضمائر، صفات اور افعال کے بالعمول ایک دوسرے مسوتے او یعنی واو پر ختم ہونے والی، تو اور ایک اور چیز بولی جاتی ہے او پر ختم ہونے والے بھی دوسرے مسوتے ہیں جو واو پر ختم ہوتے ہیں، مثلاً لڑکوں، بیٹوں، میرو۔ جو کچھ لوگوں کو یہاں پہ سنا ہوگا وہ ایسے بولتے ہیں آیو، گیو وغیرہ، تو وہ واو پر ختم ہونے والے اور او پہ ختم ہونے والے کہا جاتا ہے افعال۔ تو یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ جنوب مشرقی علاقے سے نکلے ہیں جو متھرا اور آگرہ میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اردو نے اپنے ارتقاء کے کسی بھی مراحل سے برج بھاشا کی ان شکول کو اختیار نہیں کیا، تو یہ بات تو قابل ذکر ہے کہ جو اردو ہے کہ وہ اس نے اپنی شروعات سے بھی کسی بھی مرحلے میں برج بھاشا کی شکل اختیار نہیں کی اس نے۔ اردو کی شناخت روز اول سے ہی ایک کھڑی بولی پر مبنی ہے، تو اردو جو ہے مطلب اسٹارٹنگ سے ہی کھڑی بولی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ برج بھاشا سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ تاریخ میں مختلف ادوار میں اردو پر دیگر بولیوں کا اثرات پڑتے ہیں، تو کیا یہ بات تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں اردو پر بہت سے مختلف ادوار اور مختلف لوگ جیسے اس پہ لکھتے تھے، تو اس میں اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے، مگر اردو کبھی ہمیشہ سے یہ صرف کھڑی بولی پر مبنی رہی ہے، کھڑی بولی پر ڈیپینڈ رہی ہے، اس میں برج بھاشا کا کوئی رول نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے ہند آریائی لسانیات کے ممتاز عالم سنیتی کمار چھڑ جی اپنی تصنیف انڈو آرین اینڈ ہندی، تو یہاں کے جو ایک مشہور لسانیات ہیں جن کا نام ہے ممتاز عالم سینتی کمار چڑ جی، انہوں نے اپنی تصنیف یعنی کہ انہوں نے اپنی ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے انڈو آرین اینڈ ہندی، ہند آریائی اور ہندی میں کھڑی بولی کہ اس نئے نکھرے ہوئے روپ کو جس کا ارتقا دہلی میں 1193 میں مسلم حکومت میں قیام کے بعد عمل میں آیا، ماڈیفائڈ ویسٹرن اپبھرنش، ترقی یافتہ مغربی اپبھرنش کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، جو یہ مصنف ہیں اس میں انہوں نے یہ ایک بک لکھی ہے انڈو آرین اینڈ ہندی، اس میں کھڑی بولی کے اس نئے اور نکھرے ہوئے روپ کو انہوں نے کیا بتایا گیا، اس کو دکھایا گیا ہے دہلی میں، اور یہ کیا ہے 1193 سے جب یہاں پہ مسلم حکومت تھی، تو مسلم حکومت جب یہاں پہ تھی 1193 عیسوی میں مسلم حکومت کے قیام کے بعد عمل میں آئی، تو یہ اس کے جب مسلم حکومت تھی 1193 کے اس کے بعد یہاں پہ عمل میں آئی، اور اسے بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے، ماڈیفائڈ ویسٹرن اپبھرنش، یعنی کہ ترقی یافتہ مغربی اپبھرنش کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کہ یہ بات انہوں نے بتائی ہے ہمیں لسانیات کے ماہر جو تھے یہاں پہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور میں شمالی ہند میں میدانی علاقوں میں عوام مشترکہ زبانوں سے حیثیت سے موجود تھی۔ نیکسٹ ہے ترکوں اور ایرانیوں کی سکونت پذیر ہونے کی دہلی میں پہلی بار مسلم حکمرانی کے قیام کے بعد صرف ترقی یافتہ مغربی اور اپبھرنش یا شمالی ہند کی میدانی علاقوں میں عوام کے مشترک زبانوں کی حیثیت سے موجود تھی۔ خارجی ترقی یافتہ اپبھرنش سے کھڑی بولی کے نکھرے ہوئے روپ کے علاوہ کوئی اور بولی زبان خیر مراد نہیں لیتے، تو چڑجی نے کیا بتایا ہے کہ جو ترقی یافتہ اپبھرنش ہے اس سے کھڑی بولی کے نکھرے ہوئے روپ، یعنی کہ جو اردو کیا ہے، کھڑی بولی کا نکھرا ہوا روپ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بولی کا یا وہ کسی اور زبان کا مراد نہیں لیا، جیسے کہ مثلاً شور سینی اپبھرنش جسے ہم مغربی اپبھرنش بھی کہتے ہیں، مغربی اپبھرنش سے جو مغربی زبانیں نکلی ہیں، یہ ایک دوسری بولی برج بھاشا یا ایک دوسری بولی برج بھاشا کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے 16ویں صدی میں اہمیت حاصل ہوئی، جو برج بھاشا ہے اسے 16ویں صدی میں اہمیت حاصل ہوئی، اور یعنی کہ وہ پروان چڑھی برج، پھر بھی یہ مخصوص ادبی بولی رہی، عوامی بولی نہ بن سکتی۔ تو برج بھاشا کے بارے میں کیا بتایا چڑجی نے کہ یہ پھر بھی 16ویں صدی میں پروان تو چڑھی، مگر یہ کیا ہے، صرف ایک بولی رہی، عوامی بولی نہ بن سکی، صرف ایک بولی بنی، مطلب اتنا زیادہ کامن یوز کرنے والی نہیں تھی۔ چڑجی کھڑی بولی کے اسی نکھرے ہوئے روپ یا ترقی یافتہ مغربی اپبھرنش کی ہندوستانی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا بتایا کہ جو ترقی یافتہ اپبھرنش ہے اس کو انہوں نے ہندوستانی نام سے بھی ڈینوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ 12ویں-13ویں صدی کے بعد کے زمانے کی نشو و نما کے لیے نہایت سازگار تھا۔ چڑجی کی ہندوستانی در حقیقت کھڑی بولی کا ہی نکھرا ہوا روپ ہے، جسے اردو میں
کا قدیم روپ کہتے ہیں۔ زبان کے اسی شکل کو یعنی آج اردو کے قدیم روپ ہی ہند اور ہندی پھر ریختہ، یعنی کہ جو اردو کا روپ ہے سب سے پہلے اسے ہند کہا گیا، پھر اسے ہندی کہا گیا، پھر اسے ریختہ کہا گیا، پھر جا کے وہ اپنے آج والے روپ میں آئی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا بتایا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے چڑجی اپنی ہندوستانی کے بارے میں یہ مزید لکھتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اور لکھا ہے یہ وقت کی ضرورت کے تحت معرض وجود میں آئے، خاص طور پر اس کے ضرورت مسلمان حکمرانوں کی تھی جو بدیسی تھے اور یہ یعنی کہ جو باہر کے دیش کے تھے اور یہاں کی کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ آگے چل کر اسے ہندوستانی کے بارے میں چڑجی یوں اظہار خیال کرتے ہیں، اسے کسی نے نئی زبان کی حیثیت سے شعور اور باضابطہ طور پر ایجاد نہیں کیا، یہ مغربی ہند کی بولیوں غیر محسوس ارتقاء کا نتیجہ ہے، یعنی کہ اس کو کسی نے ایجاد نہیں کیا، یہ صرف مغربی بولیوں کا نتیجہ ہے، غیر محسوس ارتقاء نتیجہ، یعنی کہ جس کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ اس کا نتیجہ ہے، اور لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی پنجابی زبان سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا ہے یہ آگے چل کر دہلی کے بازاروں میں بولی جانے لگی، تو یہ کیا ہے یہ عام بولیوں سے نکل کر آئی ہے، اور پھر یہ یعنی کہ جیسے کھڑی بولیاں، اور کھڑی بولی میں بھی بہت سارے جب اس نے دیکھا بہت ساری چیزیں اس نے اڈاپٹ کی، پھر جا کے یہ اس اپنے آج والے روپ میں آئی ہیں، اور اب یہ بازاروں میں بولی جانے لگی اور نہایت عام ہو گئی۔ یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ چڑجی نے اپنے اسی کتاب میں شمال میں امیر خسرو 1325 سے 1253، یہ امیر خسرو کا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ ان کی حیات کا ٹائم ہے۔ امیر خسرو کے ادبی کاوشوں کا اور دکن میں اردو کے ادبی سرمایہ کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ انہوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ہندوستانی اور ادبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں دکن نے پہل کی تھی۔ تو امیر خسرو سے یہ پتہ چلا ہے کہ بھائی یہاں کا اس کا استعمال سب سے پہلے دکن میں شروع ہو گیا تھا، دکن میں پہل کی تھی۔ شمالی ہندوستان کے لیے یہ ایک نمونہ ہے۔ تو چڑجی ہندوستانی کا قدیم نام ہندی اور ہندوی پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے، تو چڑجی نے اس کا نام پہلے ہی یہ مان چکے تھے کہ اس کا پہلے ہندی اور پھر ہندوی نام یہ مان چکے تھے، کس کا؟ اردو زبان کا، پھر اس کے بعد ریختہ اور پھر اردو زبان، دوسرا نام زبان اردو بھی مان چکے تھے، پھر اس کے بعد زبان اردو بھی نام پڑا اس کا بیچ میں۔ امیر خسرو کے عہد کے زبان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات دہرائی کہ اس زمانے میں دہلی کے آس پاس جس زبانوں کا نشو و نما ہو رہی تھی اس کا اصلی نام ہندی یا ہندوی تھا، جس سے تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جو پروان چڑھ رہی تھی زبان اس کا ہندی اور ہندوی نام تھا۔ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کرنے کے لیے کبھی کبھی دہلوی بھی کہا گیا ہے، کبھی کبھی اس کو دہلوی نام سے بھی بلایا جاتا ہے، ہندوی اور ہندی کو۔ چڑجی نے اسی زبان کے لیے کہیں کہیں دہلوی اردو کا اصطلاح بھی استعمال کیا ہے، تو چڑجی نے اپنے جو انہوں نے تصنیفیں لکھی ہے اس میں یہ نام بھی بتایا ہے، دہلوی اردو۔ چڑجی نے میرا جی شاہ برہان الدین جانم، خواجہ بندہ نواز، غیاث دراز، شاہ امین الدین اعلیٰ، محمد قلی قطب شاہ، ملا وجہی اور میاں خوب محمد چشتی جیسے دکنی مصنفین کے شعروں و نثروں کی تصانیف کا حوالے سے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچا دی کہ دکن میں اردو نے 14ویں 15ویں 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران ادبی زبان اختیار کی اور نمایاں حیثیت سے نمایاں ترقی کی، جس سے وہاں ایک ڈسٹنکٹیو لٹریری اسٹینڈرڈ، ممتاز ادبی معیار قائم ہو گیا۔ اس کے باوجود چڑجی نے یہ کہنا کہ 17ویں صدی کے خاتمے سے قبل اردو زبان حیثیت سے اردو کا کوئی وجود نہیں تھا، نہایت حیران ہے۔ تو انہوں نے کیا بتایا چڑجی نے کہ دکن میں اردو زبان 14ویں 15ویں اور 16ویں 17ویں جو صدی تھی اس میں یہ ایک زبان کی حیثیت سے یہاں پہ نشو و نما تھی، یہاں پہ یعنی کہ یہاں پر چل رہی تھی۔ اور پھر یہاں پہ ایک حیرت انگیز بات چڑجی نے یہ بھی بتائی ہے کہ 17ویں صدی کے خاتمے سے قبل مینس پہلے ادبی زبان کی حیثیت سے اردو کا کوئی وجود نہیں تھا، نہایت حیران کر دینے والی بات ہے۔ 18ویں صدی کے اوائل یعنی کہ 18ویں صدی کے شروع میں دہلی میں آمد اور ان کے اردو شاعر کا ذکر کرتے ہوئے چڑجی لکھتے ہیں، 18ویں کی صدی کی شروعات میں چڑجی یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح ادبی زبان کی حیثیت سے ہندوستانی کی اردو شکل وجود میں آئی۔
تو یہاں پہ کیا بتایا انہوں نے، چڑجی 18ویں صدی کی شروعات میں لکھتے ہیں کہ بھائی ہندوستانی کی شکل میں وجود میں آئی یہ زبان اردو، لیکن چڑجی یہ بھول گئے کہ شمال ہند میں اردو شاعری کا آغاز ریختہ کی شکل میں، یعنی کہ چڑجی نے یہ بھول گئے تھے اس ٹائم، یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شمالی ہند میں اردو زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، مگر وہ ریختہ کے نام سے استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے نام کئی جگہ پر بدلے ہیں، مگر بعد میں اس کا نام اردو پڑا ہے۔ ریختہ کی شکل میں ولی کی دہلی میں آمد سے بہت پہلے امیر خسرو کا ہاتھوں ہو چکا تھا، اور اسی ریختہ کی روایت میں 1625 سے قبل محمد افضل 1625 عیسوی اپنی طویل مثنوی بکٹ کہانی 12 سامہ تخلیق کر چکے تھے، یعنی کہ چڑجی کو نہیں پتا تھا کہ بھائی اس کے علاوہ بھی اب انہوں نے جو بتا رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو بتایا ہے 18ویں صدی کی شروع میں کہ بھائی اب اس کا استعمال ہونے لگا تھا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اور بھی ایریوں میں، مطلب انڈیا میں اور بھی جگہ پر یہ الگ الگ ناموں سے اس کا ارتقاء ہو چکی ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں یہاں پہ معلوم ہو جائے کہ بہت سے مصنفین نے اس کو اپنے بکس میں لکھی، یعنی کہ اس بولی میں، اس لینگویج میں اپنی بکس لکھی، اپنی تصنیفیں لکھی، اور 1688 عیسوی میں شعور نامہ کے نام سے واقعات کربلا سے متعلق ایک طویل نظم لکھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے 1688 عیسوی میں بھی لکھی گئی ہے اردو زبان میں، جو الگ الگ نام سے پہلے ریختہ کہی جاتی تھی، اس سے پہلے پھر ہند اور ہندی بھی کہا گیا ہے، اور کئی جگہ پہ الگ الگ ناموں سے یہاں پہ بتایا گیا اس زبان کو۔ مذکورہ بالا مباحث کی روشنی میں یہ نتیجے نکلتے ہیں، اردو کی بنیادی بلا شبہ کھڑی بولی پر قائم ہے۔ اردو کی بنیاد بلا شبہ کھڑی بولی پر قائم ہے۔ کھڑی بولی علاقائی اعتبار سے مغربی پوربی بولی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا، کھڑی بولی علاقائی اعتبار سے کہاں سے تعلق رکھتی ہے، مغربی پوربی سے۔ بعد میں نواح دہلی کی بولیوں کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو یہاں پہ کھڑی بولی، اب دیکھو کھڑی بولی کو اگر آپ سنو گے اور اردو کو سنو گے تو آپ کو بہت ڈفرینس دکھے گا، اور آپ بولو گے کھڑی بولی سے کیسے نکل سکتی ہے، اردو تو اتنی میٹھی زبان ہے، میٹھی بولی ہے۔ لیکن ہاں یہ سچائی ہے کہ کھڑی بولی سے اردو نکل کر آئی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نواح دہلی کی بولیوں کے اثرات اس پر مرتب ہوئے، یعنی کہ جو دہلی میں اور بھی بولیاں تھیں اس کے اثرات اردو پر مرتب ہوئے ہیں۔ اس سے اردو کی ابتدا میں کئی نام پڑے، مثلاً ہندی، ہندوی، ریختہ، دہلوی، ہندوستانی وغیرہ۔ ابتدا میں اردو بول چال کی زبان رہی، پھر معیاری اور ادبی زبان کی شکل اختیار کر لی۔ تو اس کے کیا کیا نام بنے، مثلاً ہندی، ہندوی، ریختہ، دہلوی، ہندوستانی۔ تو اس کو ان ناموں سے نکل کے آتے آتے اینڈ میں یہ اردو زبان کہی جانے لگی۔ تو ابھی یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے، اب اس میں سوالات ہیں، سوالات بک میں دیے ہیں، اس کے آنسر بھی دیے ہیں، آپ اس میں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور 1.7 میں تو زیادہ کچھ ہے نہیں، اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ نے اس میں کیا کیا سیکھا، اور اس میں سے ہی کوشچنس بنتے ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھ لینا ایک بار۔ اور پھر یہ کوشچن آنسر ہیں، کوشچنس کے آنسر بک میں دے رکھے ہیں، تو اس سے آپ پریکٹس کیجیے۔ اوکے اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ اسی طرح اردو کی ہر چیپٹر کی ویڈیوز لینا چاہتے ہو، اس چینل پہ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ آپ کو یہاں پہ ہر چیپٹر کی ویڈیو مل جائے گی، 133 اور 134، BUDC 133۔ تو یہاں پہ آپ کو BUDC 133 کے چیپٹر وائز، یونٹ وائز آپ کو ویڈیوز مل جائے گی، اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کریے۔ اوکے ٹاٹا بائے بائے، تھینکس فار واچنگ۔